नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ूम क्लास के सभी साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम दौरा कुरान के 7 पारे मुकम्मल कर चुके हुए हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम पारा नंबर 8 पढ़ेंगे। इस दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दें, हम जो कुछ पढ़ें, सीखें, समझें, उस पर अमल कर सकें। और जिस तरह अल्लाह ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है, इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा कर दें। हमें हमारे माँ बाप के लिए सदका जारिया बना दें और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बना दें। आमीन। हम सूरह अनाम पढ़ रहे हैं। 7वें पारे के एंड में हमने उनके बारे में पढ़ा और उनमें उनकी कुछ जो थी सूरह अनाम में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है कि जो मोज़े मांगा करते थे और कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने नबी कोई भेजना था तो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजते। उस बातों का, उन सवालों का, उन बातों का जवाब दिया जा रहा है कि जिन लोगों ने ईमान लाना है वो इस तरह की हुज्जतें नहीं करते बल्कि ईमान ले आते हैं। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने ईमान नहीं लाना होता या जिनको हिदायत नहीं मिलनी होती। तो उसी से आज हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। पारा नंबर 8। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और इनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंखों के रूबरू ला कर जमा कर देते हैं, तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें ज़्यादा लोग जिहालत की बातें करते हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए थे, कुछ आदमी और कुछ जिन। क्या मतलब कि जिनों में भी और इंसानों में भी शैतान मौजूद होते हैं, जिनमें से बाज़ों को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे और मकसद इनका क्या था, ताकि इनको धोखे में डाल दें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसे काम ना कर सकते। सो इन लोगों को और जो कुछ ये इफ्तरा पर्दाजी कर रहे हैं, ये झूठ गढ़ रहे हैं, इनको आप इसी में रहने दीजिए। और ताकि इसकी तरफ से इन लोगों के कुलूब माइल हो जाएं और आखिरत पर यकीन नहीं रखते, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके दिल इनकी तरफ माइल हो जाएं और ताकि उसको पसंद कर लें और ताकि मुर्तकिब हो जाएं उन उमूर के जिनके वो मुर्तकिब होते थे। ठीक है, यानी जो उन्होंने काम करना चाहे वो फिर कर लें ताकि हुज्जत पूरी हो जाए। तो क्या अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाले को तलाश करूं, हालांकि वो ऐसा है कि उसने किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी है। इसके मज़ामीन खूब साफ बयान किए गए हैं और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि आपके रब की तरफ से ये बात हक के साथ भेजी गई है। सो आप शक करने वालों में से ना हो जाना। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं, आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से मुकम्मल है। इसके कलाम का कोई बदलने वाला नहीं और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। और दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगें तो वो आपको अल्लाह के राह से बेराह कर दें। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल क़यासी बातें करते हैं। बिल यकीन आपका रब इनकी बातों को खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उनको भी खूब जानता है जो इनकी राह पर चलते हैं। सो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से खाओ अगर तुम उसके अहकाम पर ईमान रखते हो। और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया गया है, मगर वो भी जब तुमको सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बिला किसी सनद के गुमराह करते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातनी गुनाह को भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं
ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ ظاہری گناہ وہ جو ہم سر عام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی منع کیا، اور چھپ کر جو گناہ کیے جاتے ہیں اللہ نے ان سے بھی منع کیا ہے۔ پھر کہا کہ اور ایسے جانوروں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ کام نافرمانی کا ہے۔ عرب میں لوگ ایسا کرتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے بدو، اور وہ گوشت لاتے تھے تو صحابہ کرام کو ہچکچاہٹ ہوتی تھی کھانے سے کہ پتہ نہیں صحیح طرح سے ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو اس صورت میں ہوتے تو وہ مسلمان تھے، صرف یہ تھا کہ ان کی لا علمی کی وجہ سے دوسرے صحابہ ذرا ہیزیٹیٹ یا ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، تو ان کو طریقہ بتایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا لیں، کیونکہ لانے والے مسلمان ہیں، اگر ان سے کوتاہی ہوئی بھی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آپ گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن غیر اللہ کے نام کے جو گوشت ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ بسم اللہ پڑھ کر بھی نہیں حلال کر سکتے، وہ حلال نہیں ہو جاتی۔ اس کا واضح حکم قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان جانوروں کے بارے میں کہا گیا کہ جو بسم اللہ پڑھ کے حلال کیے گئے ہیں، جو آلریڈی حلال ہیں، صرف ان کے ذبح کرنے کے طریقے میں ڈاؤٹ ہو کہ کسی نے صحیح طور پہ ذبح کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ لیکن جو بتوں کے نام پر، مزاروں کے نام پر، آستانوں کے نام پر، کسی بندے کے نام پر گوشت کو تقسیم کیا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے، وہ کھانا حلال اس طرح نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی بھی صورت میں آپ نہیں کھا سکتے اور نہ ہی کسی کو ہدیہ اس میں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاف بتایا گیا کہ اور ایسے جانوروں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ نافرمانی کا کام ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جدال کریں، یعنی لڑائی کریں، جنگ کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ شرک ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے لپیٹ میں انسان آ جاتا ہے، اور شیطان بڑی کامیابی سے انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے شاید بتوں کی پوجا کرنے والا ہی صرف مشرک ہوتا ہے، نہیں، اللہ کی راہوں کو چھوڑ کر شیطانوں کے پیچھے چلنے والے اور شیطانوں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے شخص کو جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم کا نور، ہدایت کا نور، روشنیاں اور تاریکیاں، جو شیطانوں کے وسوسے، شیطانوں کی باتیں، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں، غلط فہمیاں، خدشات اور جو ذہن میں بنائی ہوئی سوچیں، تو یہ تاریکیوں سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں۔ عموماً کسی بھی بستی میں کیا ہوتا ہے کہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اختیار بھی دیتا ہے، اور وہ ایک طرح سے ہمارے اس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ اپنی زندگی جو ہے ان کے مطابق گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ برانڈ سیٹ کرتے ہیں، وہ کلر آف دا ڈے اور اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں کہ کیا ان ہے، کیا آؤٹ ہے، فیشن میں کیا چل رہا ہے، گاڑی کون سی فیشن میں ان ہے یا آؤٹ ہے، اور پھر بزنس کرنے کے طریقے کون سے چل رہے ہیں، اور اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں کی جاتی۔ تو رئیسوں کے یہ طریقے پھر غریب لوگ بھی اپنا لیتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ یہ فریب کر رہے ہیں اور ان کو اس کی ذرا فکر نہیں، ذرا خبر نہیں۔ جب ان کو کوئی ایسی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی کوئی چیز نہ دی جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ یعنی وہ ایک گریڈ، عہدہ یا ایسا کوئی سسٹم مانگتے تھے کہ ہمارے لیے بھی یہ اعزاز ملے، ہمیں جیسے نبیوں کو دیا گیا ہے، ان کے پاس وہی آتی ہے، ان کو کتاب دی جاتی ہے، تو ہمارا بھی اس نبوت میں کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ راہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پہ چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نا ایمان لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ہماری ایسی مثال ہے کہ جیسے کئی لوگوں کو آپ قرآن پاک سنائیں تو ان کو گھٹن شروع ہو جاتی ہے، یا تبلیغ کرتے ہیں، نماز کا کہتے ہیں، روزوں کا کہتے ہیں، تو ان کو اس ماحول میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، یا ان کی فیلنگ ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پہاڑی پر چڑھ ہے. آپ دیکھیں نا پہاڑ پر جب چڑھتے ہیں تو آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے اور انسان کو گھٹن کا احساس ہوتا ہے. تو یہ کیفیت ان کی دین کی باتیں سن کر ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملنی، اور جن کو ہدایت ملنی ہوتی ہے وہ خود بخود ایسی جگہ ڈھونڈیں گے جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہوگا، جہاں پہ تبلیغ کی جاتی ہوگی، لوگوں کو سنایا جاتا ہوگا. وہ خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی جگہوں کو ڈھونڈیں گے اور وہاں پہنچیں گے اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. جو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. اس سے اگلی آیت ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو اتنا واضح بیان کیا ہے کہ کوئی سب سے کم سمجھ والا بندہ بھی اس دین کو آرام سے سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، صرف ہماری نیت ہونی چاہیے. ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. سلامتی کا گھر مطلب جنت. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اچھے کام کیے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اپنے 24 گھنٹوں میں غور کریں کہ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں. آپ یقین کریں ان اچھے کاموں میں اتنا حملہ ہے شیطانوں کا کہ مثال ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جگہ چل کر گئے ہیں اور کلاس لینے جا رہے ہیں تو شیطان ساتھ ہی آپ کے آ جائے گا اور کہے گا چلو اچھا اسی بہانے تمہاری واک ہو جائے گی اور تمہاری کیلوریز برن ہو جائیں گے، اور تم یہ جو تھوڑی سی فیٹی ہو اس میں تمہارا جو ہے تھوڑا سا جسم بھی، ڈاکٹر نے بھی تو کہا ہے نا واک کرنے کو، تو چلو واک ہو جائے گی. اب کیا ہوگا، آپ کی نیت بدل جائے گی. ثواب کی نیت سے جانے کے بجائے آپ اپنی فزیکل کنڈیشن کو سامنے رکھنا شروع کر دیں گے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ڈیلی کے نیک اعمال جو ہیں وہ کرنا نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ ہر کام کے ساتھ شیطان اپنے ایک اور فائدے کو جوڑ کر انسان کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ نیکی کا کام خالص اللہ کے لیے کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے صلے میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے. اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، تمام مخلوقات کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جماعت جنات، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین مدت تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنات کو قابو کرنا، ان سے کام لینا شریعت میں حلال نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے جی چلے کاٹے ہیں اور بڑے علم حاصل کیے ہیں اور ان علم کے ذریعے ہم نے جنوں کو قابو کیا ہے، اور پھر آپ ان کے پاس نصیب کا حال جاننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے جن ان کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ غیب کا علم تو جنوں کو بھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو دو چار ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بات تو میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا، اور آپ کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جنوں سے ان کو قابو کر کے ان سے آپ کوئی اچھا کام بھی نہیں لے سکتے. اول تو اچھا کام کوئی لیتا ہی نہیں، ان سے چوریاں کروائی جاتی ہیں، ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں چلے کاٹ کر، میاں بیوی میں نفرتیں ڈلوائی جاتی ہیں، گھروں میں جھگڑے ڈلوائے جاتے ہیں، تعویذ رکھوائے جاتے ہیں، خون کے چھینٹے ڈلوائے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے لوگ اس میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ان سے کہا کہ یہ کفر کے کام لینا، ان سے یہ خود کرتے ہیں آپ کی ہیلپ، اصل میں یہ خود شیطان ہوتے ہیں، یہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس طریقے سے انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانے میں ایک اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو ان سے مدد لینا چاہے وہ پازیٹیو کام ہو تب بھی لینا منع ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جنوں اور انسانوں کو اکٹھا ہی جہنم میں ڈال دے گا جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کی تھی. ظاہر ہے اگر جن انسان کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو انسان بھی جنوں کی ایک ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جن ان سے کہتا ہے منگل کے دن چیلوں کو گوشت ڈالو، تو وہ چیلوں کو جو گوشت ڈلواتا ہے وہ شرک کرواتا ہے، اور شرک کروا کر وہ اپنا مقصد پورا کر دیتا ہے اور انسان ان کا مقصد یہ والا پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں جن انسانوں کو اپنی خدمات اپنی سروسز پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو رپورٹنگ کر دیتے ہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، اب یہاں یہ بندہ آ رہا ہے، اس کے گھر میں یہ معاملات ہیں، وہ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اور ہم جو ہمارے ہاں سادہ لوگ ہیں بیچارے جن کو پتہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ واجی یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ہم نے بتایا بھی نہیں اور ان کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جادوگر ہوتے تھے، کیونکہ جادوگر جنوں سے مدد لیتے تھے نا، تو جادوگر جو ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیا جاتا تھا.
کیونکہ جادو ایسے سیکھ نہیں سکتے جب تک کہ ایمان اپنے اندر سے نکالتے نہیں ہیں وہ. اور جنوں کی مدد، شیطانوں کو خوش کرنا، ان کی پوجا پاٹ کر کے ہی وہ جادو سیکھتے ہیں. تو ہم جن کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اسلامی جب حکومت تھی تو ان لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا جو غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے تھے. اور اس میں ایک ٹیسٹ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ کس طریقے سے کرتے ہیں. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے نیچے جھک کر اپنی مٹھی میں کچھ پتھر اٹھا لیے اور اپنے دل میں گن لیے. تو انہوں نے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پتھر ہے. اس جادوگر نے کہا پتھر ہے. کہا کتنے ہیں؟ تو اس نے بتا دیا اتنے ہیں. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو خود گنے تھے نا پتھر، تو جو ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے نا، جن ہے، تو وہ اس نے اس کے جن کے کان میں بتا دیا کہ اس کے پاس اتنے پتھر ہیں. تو وہ ان کو بھی پتہ چل گیا. اگلی دفعہ پھر دوبارہ نیچے جھکے اور اب پتھر بغیر گنے اٹھائے. تو انہوں نے پوچھا اب میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. کیوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں گنے تھے. تو یہ ان لوگوں کے سامنے دکھایا کہ دیکھو یہ کس طرح کی شعبدے بازیاں کرتے ہیں. جب آپ کوئی چیز کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتی ہے، تو وہ آپ کے جن کے ذریعے اس کو پہنچ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور دجال کے دور میں بھی یہی والا کام ہوگا کہ جنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی شیطانوں کی جو دجال کے ساتھ ہیلپ کرے گی. اور عام اور سادہ لوگ جو انسان ہیں، جو زیادہ فہم نہیں رکھتے، وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، یا جو شرک میں آگے چلے جاتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے. منافقین کا بھی بہت بڑا ٹولہ ان کے ساتھ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. جی. اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے اور ان کے اعمال کے سبب. اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے ہیں اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے اور وہ کافر تھے. یعنی اس چیز کا وہ اقرار کر لیں گے کہ وہ دنیا میں کافر تھے. ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے. اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور آپ کا رب بالکل غنی ہے اور رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے کو تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی ہے اور تم اس سے ہرا نہیں سکتے یا تم عاجز نہیں کر سکتے کسی کو. اور یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر اپنے عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں. سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نفع مند ہوگا. اور یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان کے لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور بزوں میں خود وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے. کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں. یعنی مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ نا وہ الگ الگ کر لیتے تھے. دو حصے کھیتی میں سے دو حصے کر لیے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یعنی یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کریں گے، اور ایک حصہ بتوں کے نام پر صدقے کے لیے رکھ دیتے تھے اور باقی خود استعمال کرتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا اگر وہ دیکھتے تھے کہ اپنے بتوں کے حصے میں کمی پڑ رہی ہے، تول میں کمی آ رہی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے جو اللہ کے لیے حصہ نکالا ہوتا تھا اللہ کے نام پہ دینے کے لیے، اس میں سے اٹھا کے بتوں والے حصے میں رکھ دیتے تھے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینے والے مال میں اگر کمی ہوتی تھی تو بتوں والا اٹھا کے اس میں نہیں رکھتے تھے. تو یہ ایک انہوں نے خود ساختہ ایک قانون بنایا ہوا تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کیا برا وہ فیصلہ کرتے تھے. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کا کو مستحسن یعنی اچھا بنا رکھا تھا تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کبھی بھی نہ کرتے. تو آپ ان کو جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے. بچوں کو مار دینا یعنی یہ اب بالکل غیر اسلامی غیر شرعی طریقہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا. خالی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے، جب زیادہ بچے ہوتے تھے اور پالنے مشکل ہوتے تھے تو پھر اپنے لڑکوں کو بھی مار دیتے تھے.
کہ بھی ہم نہیں پال سکتے، اور آج کل کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں پال سکتے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، یہ قتل ہوتا ہے اور اس کی سزا ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایک دن کا بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پریگنینسی اللہ کا حکم ہو گیا تو آپ اس کو ختم نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے، یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہو گیا، ہاں جو خود قدرتی طور پر مس کیریج ہوئے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ خود جا کر جو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے بچوں کو، اور اس طریقے سے یہ بہت سخت گناہ ہے، اور یہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے یہی والا کام، اور شیطان نے ان کے لیے اس کام کو بڑا خوبصورت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قتل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا خاندان زندگی آسان، یہ نعرہ لگا کر جا کے اپنے بچوں کو، جائز بچوں کو جا کے قتل کراتے ہیں، تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا کام قتل کا کام ہے اور اس کو کتنا خوبصورت بنا کے شیطان نے پیش کر دیا، اور وہ اپنے خیال میں یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ مویشی اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی وہ ہیں جن پر سواری یا بار برداری انہوں نے حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر جھوٹ کے طور پر باتیں باندھتے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس جھوٹ باندھنے کی سزا دے دے گا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو پھر سب کھا سکتے ہیں، یعنی جو جانور جس کے بچہ ہونے والا ہوتا تھا، اگر وہ پیدا ہو جاتا تھا تو کچھ مویشیوں کے لیے انہوں نے یہ رول رکھا تھا کہ اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، لیکن جب اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جاتا تو یہ لوگ اس کو کھا لیتے تھے پکا کر، اس میں مرد عورت سارے کھا لیتے تھے پھر اس کو۔ ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا، محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر، یعنی اللہ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا ہوا تھا۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتوں پر نہیں چڑھائے جاتے، یعنی بیلوں کی صورت میں زمین پہ ہوتے ہیں اور چھتوں پہ وہ چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی مختلف چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئیں، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دے دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یعنی جو کھیتی باڑی کا ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں کھیتی باڑی کے حوالے سے وہ دینے کے بعد صدقہ خیرات، اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دے دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے گئے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ پیدا کیے ہیں اس نے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں دو قسم کے اور بکری میں 2 قسم کے۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ ان دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا، یا دونوں ماداؤں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھے کوئی دلیل بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا نر بھی اور مادہ بھی بھیڑوں کا، اور جو ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، تو حلال حرام کے جو قوانین کیسے بنا لیے تم لوگوں نے؟ اس کی دلیل مانگی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اونٹ میں اور 2 گائے قسم میں 2 قسم، اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا، یا دونوں کی مادہ کو، یا اس کو جو ان دونوں کی ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ ٹھیک ہے، کوئی گواہ تو ہونا چاہیے نا جس کے سامنے اللہ نے کہا ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام، کیونکہ کسی کتاب میں تو یہ لکھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔
جی، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں سے تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے۔ جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ہی تجاوز کرنے والا، حد سے گزرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ یعنی جیسے بعض اوقات انسان کی مجبوری ہو جاتی ہے، دشمنوں کی قید میں چلا جاتا ہے اور وہاں ظاہر ہے کھانے پینے کی وہی چیزیں جو اس کو پرووائڈ کی جائیں گی وہی کھائے گا، تو ایسی صورت میں وہ یہ نہ ہو کہ اب انجوائے کر کے کھانا شروع کر دے اور کہے کہ اس کے میں تو بڑی لذت ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حرام میں اتنا مزہ ہے، جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں نا۔ اور یہ بھی نہیں کہ اب کھانا ہی شروع کر دیا کیونکہ حرام کھا تو لیا ایک دفعہ تو اب اس کو کھانا ہی شروع کر دیں۔ یہ کنڈیشن ہے صرف اس صورت میں جب مجبوری ہے اور اتنا کھانا ہے کہ جان بچ جائے بس۔ اور یہود میں ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی۔ مطلب یہ کہ گائے اور بکری تو کھا سکتے تھے لیکن چربی کا ایک ایک ذرہ ان کے گوشت میں سے نکال لیتے تھے، وہ نہیں کھا سکتے تھے، ان کو حرام تھا، مگر جو ان کی پشت پر ہو یا انتڑیوں پہ لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو بس وہ کھا سکتے تھے۔ ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی۔ یعنی بعض حلال چیزیں اللہ تعالیٰ کسی کو سزا کے طور پہ حرام کر دیتا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں اے نبی تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے پاس ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل ہی اٹکل سے باتیں، خود سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی کیا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، پھر اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں، اور جس کا خون کرنا تمہارے اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یعنی حق کے ساتھ مراد یہ کہ واجب القتل شخص کو ہی قتل کیا جائے، جس نے کوئی جرم کیا ہو جس کی سزا کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے۔ ان باتوں کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو یعنی اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور جب پوری کرو، ناپ تول پوری کرو۔ ناپنا مطلب کہ جیسے ہم کپڑا ناپتے ہیں، اور تولنا جیسے کہ ہم چیزیں تولتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ تولو، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب وہ احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں، اور یہ کہ ایک کتاب ہے کہ جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم نے ان کے پڑھنے پڑھانے سے ہم بے خبر تھے۔
یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور ان سے روکے؟ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا نہ پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس سے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے پھر علم الغیب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے فرعون نے ڈوبتے وقت توبہ کر لی تھی اور کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کے ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے موت کو دیکھ لیا تھا۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا بتا دیا جائے گا۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کی 10 گنا ملیں گے، یعنی 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خاص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا۔ جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں سے جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جی الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ انعام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے ہم سورہ اعراف پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ہمارے ماننے والوں ایمان والوں کے لیے۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کی اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس بات سے کس نے روکا ہے، جب کہ میں تجھ کو حکم دے چکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔
یعنی اس نے تکبر سے یہ بات کی کہ میں اس سے بہتر ہوں انسان سے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، انکار کر دیا، تکبر کی وجہ سے کیا تھا۔ جبکہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس کو خاک سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک، یعنی ایک انسان کو سزا دی جاتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے یا اپنی اصلاح کرتا ہے، لیکن شیطان نے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے یا توبہ کرنے کے اللہ سے مہلت مانگ لی، ٹائم مانگا۔ اب ٹائم ہم مانگتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کر کے دکھائیں گے، تو اس نے ٹائم مانگ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں، مگر ٹائم مانگ کیوں رہے ہو، کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا، اب اس نے اپنا ریزن بتایا کہ میں جو یہ قیامت تک اپنی زندگی مانگ رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اس آدم کی وجہ سے۔ میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ میں آپ کی سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا ان لوگوں کو روکنے کے لیے، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکرا پائیں گے۔ یہ شیطان نے ایک بات کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جو دائیں طرف کا حملہ ہے اس کا مطلب یہ کہ نیکیوں پہ انسان کو سیٹسفائیڈ کر دے گا کہ تم سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے۔ دیکھو لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، تم نماز تو پڑھتی ہو نا، لوگ تو پردہ بھی نہیں کرتے ہیں، دیکھو تم پردہ تو کرتی ہو نا۔ اس طریقے سے انسان میں ایک ریاکاری اور ایک انا اور یہ چیز اور تکبر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ بائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی برائیوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے کہ کون سی بڑی بات ہے اگر تم نے جھوٹ بول دیا، کون سی بڑی بات ہے اگر تم نے تھوڑی بہت چیز ادھر ادھر کر دی، تو ساری دنیا ہی تو کر رہی ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے گناہ چھوٹا لگتا ہے اور انسان اس کی توبہ نہیں کرتا۔ سامنے سے حملہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے کہ دیکھو دیکھی جائے گی، پتہ نہیں قیامت کو سب کے ساتھ ہی ہوں گے نا، یعنی بے یقینی کی باتیں پھیلانا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، یہ صرف ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں بس، اللہ اتنا بھی جو ہے وہ سختی کرنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے انسان کو نیکیوں کے راستے سے ہٹا دینا اور برائیوں پہ راغب کرنا، اور پیچھے سے اس کا حملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت دل میں ڈالتا ہے۔ میں بچوں کی شادی کر لوں پھر حج پہ جاؤں گا، میری شادی ہو جائے تو پھر میں پردہ کروں گی، ابھی رشتے نہیں ہوں گے، اور دنیا کو پسند کرنا، میرا بس یہ گھر کمپلیٹ ہو جائے پھر حج پہ جاؤں گا، میرے بچے کچھ بن جائیں، ابھی اگر میں نے یہ پیسے وہاں لگا دیے تو پھر بچوں کو کیسے بنا پاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کے دنیا کی طرف کھچاؤ پیدا کرتا ہے، دنیا سے محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کا پیچھے کا حملہ ہے۔ دو طرفوں کا اس نے ذکر نہیں کیا، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا۔ نیچے کا اس لیے نہیں کیا کہ وہ نیچے سے کبھی آ بھی نہیں سکتا، اس نے تکبر کیا تھا شیطان نے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ نیچے سے آ ہی نہیں سکتا، یہ جو اپنی شان بنائی ہوئی ہے اس نے جھوٹی، اس کے خلاف ہے۔ اور اوپر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اوپر سے اللہ کی رحمت برستی ہے، تو یہ دو سائیڈیں سیف ہیں۔ جب اوپر سے اللہ کی رحمت برسے اور انسان سجدے میں جھک جائے، زمین پہ سر رکھ لے، تو شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان نے یہ وار بتایا، اس کے بعد کیا بتایا کہ اکثر لوگوں کو اللہ آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ناشکر گزاری کتنا بڑا گناہ ہے۔ ناشکری کرنا جو ہے یہ انسان کو کافر تک بنا دیتا ہے، جب انسان اللہ کے احسان کو نہیں مانتا۔ تو شیطان نے بھی یہی وار رکھا کہ ہر وقت رونے، دیکھیں ہمارے رونے ہی نہیں ختم ہوتے، صبح سے رات تک ہم انہی باتوں پہ روتے جو ہمیں نہیں ملی ہیں، لیکن ان باتوں پہ خوش نہیں ہوتے جو ہمیں ملی ہیں۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے کہ ہم ناشکر گزار ہوتے ہیں، اور شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ اکثر کو تو ناشکرا پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم کھاؤ، اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ٹاسک تھا یا ایک آزمائش تھی انسان کے لیے کہ اس درخت کو نہیں چھونا ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا اور
ان دونوں نے جب وہ درخت چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں۔ تو ہوا کیا کہ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر روبرو بے پردہ ہو گئی، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان سے بچنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر ہماری مغفرت تو نہ کرے گا، تو ہم پر رحم نہ کرے گا، تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک، یعنی ایک مقرر وقت تک وہاں نفع حاصل کرو، رہو، کھاؤ پیو، وہاں تم کو فرمایا تم کو وہاں بھی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور پھر میں تمہیں اس میں سے نکالوں گا۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور وہ تقوی کا لباس جو ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اور اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے، اور وہ اور اس کا لشکر، یعنی شیطان اور اس کے چیلے چانٹے، اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پہ کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے لیے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو، اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں یا جو چھپی ہوئی ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم نہیں جانتے۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ کوئی آگے بڑھ سکے گا نہ پیچھے، ایک منٹ کی بھی دیری یا تاخیر یا پہلے نہیں جا سکتا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے، سو ان لوگوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں
برائیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب ہی کو دگنا ہے، یعنی سب کو دگنا عذاب ملے گا، لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ یعنی جتنا امپاسبل ہے کہ ایک اونٹ کا سوئی کے جو سوراخ میں سے گزرنا، اسی طرح امپاسبل ہے ان لوگوں کا جنت میں جانا۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ ان کے جنت کے باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری یہاں کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ہم ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم کو وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ یعنی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو کس وجہ سے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقع اس کے مطابق پایا، سو تم نے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا اس کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے، ان میں برائیاں خامیاں تلاش کرتے تھے، وہ لوگ آخرت میں بھی منکر تھے، آخرت کے بھی منکر تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف والے بہت اوپر سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ بھی اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک ایسی جگہ ہے جو اعراف کا مقام ہے، جہاں پہ یہ کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، اور ایک نیکی زیادہ ہو جائے تو جنت میں چلے جائیں، اور اگر ایک برائی زیادہ ہو جائے تو جہنم میں چلے جائیں۔ تو ان کو اعراف کے مقام پر انتظار کے لیے روکا جائے گا کہ جب تک سب کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا، یہ لوگ وہاں کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، وہ دیکھو وہ جہنم میں چلا گیا، وہ دیکھو وہ جنت میں چلا گیا، تو جو جنت میں جا رہا ہوگا اس کو سلام کریں گے، اس کو مبارک دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، ان اعراف والوں کو بھی، لیکن ایک بہت لمبا انتظار ان کو بہرحال وہاں پہ دیکھنا پڑے گا، انتظار کی کیفیت سے گزرنا پڑے گا۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی، یعنی اعراف والوں کی، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی یہ اس مقام اعراف پہ امید اور خوف کے درمیان اپنی یہ والی ٹائم کو گزاریں گے، یہ والی زندگی کو گزاریں گے کہ جب جنت میں لوگوں کو جاتے دیکھیں گے تو اللہ سے امید کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا، لیکن جب کسی جہنمی کو جہنم میں جاتے دیکھیں گے تو ان کو ڈر لگے گا کہ کہیں ہمیں بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اہل اعراف میں سے بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے پکاریں گے، کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اور ہی کچھ کھانے کی چیز دے دو، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دے رکھا ہے اس میں سے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔
جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسے کہ اس دن کو وہ بھول گئے تھے، جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے کامل علم سے بہت واضح کر کے بیان کیا ہے۔ وہ ذریعہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی ہے۔ فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور امیدوار رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی بران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا، ہم تو تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سو وہ لوگ اس کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا، ہم تم کو کم عقل ہی دیکھتے ہیں، ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہوئی جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلایا اور زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قوم عاد جو تھے ان کے جسم بہت بڑے تھے، 70 فیٹ تک ان کی ہائٹ تھی، اور اسی حساب سے ان کے جسم بھی بڑے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر گھر بنا کر رہتے تھے،
اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قوم بنائی تھی۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو، ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کہیں تم دردناک عذاب کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ کیونکہ اس قوم نے خود ایک معجزہ مانگا تھا کہ پہاڑوں میں سے اونٹنی نکالے اللہ تعالیٰ اور وہ آ کر بچہ دے، تو وہ اونٹنی پہاڑوں سے آئی اور اس نے بچہ دیا۔ تو اب یہ اونٹنی اور اس کا بچہ جو تھا یہ ان کے پورے شہر میں پھرتے تھے، اور جب یہ پانی پیتی تھی تو ان کو اجازت نہیں تھی، ایک دن اونٹنی کا ہوتا تھا پانی پینے کا اور ایک دن لوگوں کا، تو اس پر بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے نبی نے ان کو کہا صالح علیہ السلام نے کہ تم کہیں صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اس اونٹنی کو برائی سے ہاتھ، یعنی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قوم جو ہے سدھرنے والی نہیں ہے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا، یعنی وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح اسلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو ان پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا، میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا ہے۔ تم مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزرے ہو۔ اور ان کی قوم میں سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑے پاک صاف ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا میہ برسایا۔ پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ اور روئے زمین میں اور اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے اگر تم سچ مانو تو، اگر تم تصدیق کرو تو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کوئی خرابی کجی تلاش کرتے رہو۔ اور اس حالت کو یاد کرو کہ جب تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جی الحمدللہ، یہاں ہمارا جو ہے 8واں پارہ